हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हाल अहवाल कुछ इस तरह है कि जो हुकूमत साजी का अमल है वो थोड़ा आगे गया है, बल्कि बड़ी हद तक एक क्लियरिटी की सूरत हाल सामने आ रही है, क्योंकि तीसरे नंबर की जो बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनका गुज़िश्ता 2 दिनों से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसको सीईसी कहा जाता है और फॉर्म में उनका इजलास चल रहा था, और वहाँ हुकूमत में बैठने ना बैठने, सपोर्ट देने और समेत दीगर जो सूबों में हुकूमतों के जो सवालात थे उन पर बज़ाहिर डेलिब्रेशन थी, जिसकी आज जो हतमी शक्ल इस तरह आई कि पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने एक प्रेसर के ज़रिए अपनी पार्टी का जो माइंड है वो बताया और इस चीज़ का ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि वो बाहर से बैठकर इशू टू इशू मुस्लिम लीग नून को अपनी पूरी सपोर्ट देंगे और मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो अनसर्टेनिटी और गैर-यकीनी का अंसर मौजूद है उसको ख़त्म करने के लिए एक मुस्तहकम हुकूमत बनाने में मदद लेंगे, लेकिन वो कोई ओहदे या वजारतें इस सिलसिले में नहीं देंगे। ये एक अलग स्टोरी है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो है किस तरह की बहस हुआ और वहाँ जो टेंडेंसीज़ हैं वो कैसी थी। मेजॉरिटी इस तसव्वुर और ख़याल की थी कि पीटीआई के साथ बातचीत की जाए, क्योंकि पीटीआई का जिस तरह कोई वाज़ेह नक्शा या बातचीत की इंडिकेशन नहीं थी, तो बावजूद ख्वाहिश के बहुत सारे लीडरान की ये चीज़ जो है मटेरियलाइज़ नहीं हो सकी और बिलाखिर जो फ़ैसला हमारे सामने आया है विथ रिजेंटमेंट वो ये है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ लेड जो गवर्नमेंट बनने जा रही है उसको बाहर से बैठकर सपोर्ट करेंगे और उनको गिरने नहीं देंगे। और बकौल बिलावल भुट्टो के ये उनके लिए पाकिस्तान खप्पे की तरह है, यानी पाकिस्तान खप्पे 2 होने जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात में है और पीपल्स पार्टी पर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल और माशी और समाजी माशरती जो अदम इस्तेहकाम है मुल्क में फैला हुआ उसको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करे। तो पीपल्स पार्टी ने वाज़े कर दिया, तो अब रास्ते खुल गए हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। दूसरी तरफ इस ऐलान के बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं गुज़िश्ता 18 माह की सरकार में, वो मुस्लिम लीग के एक मज़बूत उम्मीदवार के तौर पर वो सामने आ गए हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग ने ये पहले ही कहा हुआ है कि वो किसी भी किस्म की जो ऐसी कमज़ोर गवर्नमेंट है उसका जो है मियाँ नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे जिसको कोई सिंपल मेजॉरिटी अपने तौर पर हासिल नहीं है। तो एक ये क्लैरिटी होने जा रही है। इसके अराउंड भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो है इस ऐलान के बाद जो बाकी ओहदे हैं आइनी ओहदे उनका जो है वो डिमांड अपनी पक्की कर दी है, क्योंकि जब वज़ारत उज़्मा मुस्लिम लीग के हिस्से में जाएगी तो शायद जो आइनी ओहदे बचते हैं जिनमें मेजर मुल्क का सदर है, सेनेट का चेयरमैन और स्पीकर नेशनल असम्बली और सूबों के गवर्नर वगैरह, तो इस तरह के मुतालबात आ सकते हैं। ये तो अभी आने वाले दिनों में वर्कआउट होगा, ये इतना बड़ा शायद बोन ऑफ कंटेंशन ना बने। जब वज़ारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग को एक गो अहेड दिया गया है और वो वजारतें भी अपनी मर्ज़ी की बनाएगी और अपनी मर्ज़ी की एक हुकूमत फार्म करेंगे, तो शायद मुस्लिम लीग बाकी जो चीज़ें हैं पीपल्स पार्टी की इस तरह मान जाएगी और जो कुछ सूबों में हुकूमत बनाने का जो अमल है, जिस तरह बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी इस वक्त टेबल पे जो है सर फहरिस्त है, जिस तरह सीईसी के कल वाले इजलास में बाकी जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी उनके साथ सरफराज बुगटी साहब खड़े हुए थे, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन था कि पीपल्स पार्टी उन नामजद उम्मीदवार के तौर पर प्रेजेंट कर रही है और सूबे में बलूचिस्तान में वो हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। इस पर हम सेपरेटली बात करेंगे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल इस तरह है कि पीटीआई ने इस सारे मामले में हुकूमत साजी में एक बड़ी पार्टी होते हुए भी जैसे एक अपॉर्चुनिटी उनको सीज़ करना चाहिए थी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, या लोगों का उनको मैंडेट मिला था, उनकी तरफ से वो एफ़र्ट नज़र नहीं आई, बल्कि जिस तरह के बयानात, फ़ैसले और बाकी चीज़ें आती रही हैं
اسے لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر آئسولیشن کا جو ہے وہ راستہ اختیار کیا ہے. بڑا گروپ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کوئی رسمی یا فارمل قسم کے ایفرٹس بھی نہیں کیے کہ جو مختلف پارٹیز ابھی پارلیمنٹ میں آنے والی ہیں یا ان کے جو ہے فہرست پہ ان کے جو نمبر ہے ان سے کسی طرح انگیج ہوتے, ان سے بات چیت کرتے یا اپنا انٹینشن ظاہر کرتے کہ حکومت بنائیں. لگ اس طرح رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سارے فیصلے ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہیں اور بشمول بیرسٹر گوہر اور باقی جو قیادت ہے وہ ان کی طرف ہی دیکھ رہی ہے, اور اپنے طور پر وہ کسی بھی موو یا انیشیٹو لینے کے نہ پوزیشن میں ہے, نہ وہ یہ کر ہی سکتے ہیں افورڈ. تو ان کی طرف سے تو نہ کر دی گئی ہے, اور اگین پی ٹی آئی ایک عجیب قسم کی یوٹوپیا میں چلی گئی ہے جس کے تحت وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ 150 سے لے کر 180 سیٹوں تک جائیں گے اور ایک لیٹیگیشن میں جائیں گے. تو اگین پی ٹی آئی جو اپنے طور پر دوبارہ ایک عدالتی اور ٹریبیونلز کا جو ایک لمبا سفر ہے وہ شروع کرنا چاہتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی نے کے پی کے میں نامزدگی کا جو جس طرح اشارہ دیا ہے گزشتہ 2 دن پہلے, علی امین گنڈا پور صاحب کا نام جو ہے وہ فلوٹ کیا تھا اور علی احمد خان کا نام ایز اے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پر, تو اس کو لائٹر موڈ میں لیا جا رہا تھا کہ شاید وہ ایسے ہی بغیر کسی انفارمیشن کے یہ چیزیں کہہ رہی ہے. لیکن اب پتہ چل گیا کہ یہ عمران خان صاحب کا ہی مائنڈ تھا اور وہ علی امین گنڈا پور کو وہ نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں فار دا سی ایم شپ آف خیبر پختونخوا. اب یہ جو صورتحال ساری بتاتی ہے, ایک طرف وفاق میں کوئی انیشیٹو نہ لینا اور اپنی اتنی بڑی جو آزاد امیدواران کی پی ٹی آئی کی پوری بریگیڈ ہے ان کو اپوزیشن میں مکمل طور پر دھکیل دینا 5 برسوں کے لیے, اور پھر کے پی کے میں علی امین گنڈا پور کا نام دینا, یہ دونوں اشارے ہیں ٹکراؤ کے اور ہیڈ آن کولین کے کہ پی ٹی آئی اور ان کے جو بانی ہیں ان کی نظر میں آگے بھی ایک کنفرنٹیشن اور ٹکر کھانے کا جو ہے وہ ایک ڈیزائن ہے. کیونکہ پی ٹی آئی اگر ایک اتنے تعداد کے ساتھ کم و بیش 100 سیٹوں کے ساتھ اگر ان کو جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ اگر نہیں بھی مل پاتی تو پھر بھی جو 100 نمبر ہے اگر انٹیکٹ رہتے ہیں وہ تو ایک بہت بڑا نمبر ہے, اور وہ اسمبلی میں جب بیٹھیں گے اور ایک نسبتاً کمزور گورنمنٹ ہوگی تو اس کے لیے بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. اور جس طرح ٹریننگ ہے اور ٹیمپرامنٹ ہے پی ٹی آئی کا, تو آپ آنے والے اسمبلی میں بہت سارے واک آؤٹس, احتجاج اور جو ایجنڈے کی کاپیاں ہیں وہ فضا میں اڑتے ہوئے دیکھیں گے, جس سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی وہاں میدان گرم کرے گی. کیونکہ جو پارٹی سوشل میڈیا میں بھی معاف نہیں کر رہی کسے, تو ایوان میں آنے کے بعد تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح شو آف کریں گے, اور پوری دنیا کی میڈیا, ملکی میڈیا, سوشل میڈیا کا فوکس جب پارلیمنٹ پہ ہوگا, اس کی کارروائی پہ ہوگا, تو وہ بہت ساری چیزیں جو اس طرح کریں گے. اسی طرح علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کی نامینیشن خود ایک بڑا میسیج ہے ٹکراؤ کا, کیونکہ ان کی جو پرسنالٹی بنتی ہے یا ان کا جو پولیٹیکل خاکہ ہے وہ کسی ایسے جو فہمیدہ پولیٹیشین یا جن کا ریکنسیلیٹری ٹون ہو, جو بات چیت پر بلیو کرتا ہو, یا انکلوسیونیس کا کوئی اس نے اپنے 2013 اور آنورڈس اپنا جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس میں کوئی امپریشن دیا, وہ بالکل نہیں لگ رہا. لگ اس طرح رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو علی امین گنڈاسا پور کے طور پر کے پی کے میں رکھنا چاہتی ہے, کیونکہ وہ گنڈا سے لے کر جھگڑے کے موڈ میں آ جائیں گے, اور اگر مرکز میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہوگی تو پی ٹی آئی کے پی کے سے مرکز کو اور اس گورنمنٹ کو ایک ٹف ٹائم دینا چاہتی ہے. ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ذہن میں ہوگا کہ وہاں ان کی جو مضبوط حکومت یا اس طرح ماچو مین ٹائپ ان کا اگر وزیر اعلیٰ ہوگا, تو اگر وفاق پر یا کہیں اور ان کے کارکنان پر یا لیڈرشپ پر کوئی برا وقت آتا ہے تو کے پی کے ایک مرتبہ پھر ان کا ایک سیف ہیون یا ریفیوج بن جائے. اگر مرکز کے طرف سے کوئی کارروائی ہوتی ہے پی ٹی آئی کے ورکر, کارکنان اور لیڈرشپ پر, تو وہ بھاگ کر کے پی کے پہنچے, جیسے پہلے عمران خان صاحب دھرنوں کے زمانے میں وہاں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے, اور 18ویں ترمیم اور جو باقی چیزیں ہیں اور صوبوں کے داخلی معاملات میں
عدم مداخلت کی جو صورت حال ہے بظاہر، اس میں یہ مشکل ہو جاتا ہے مرکز کے لیے کہ وہاں جا کر کارروائی کریں ان کی مرضی اور منشا کے خلاف۔ تو یہ جو سینیریو دکھائی دے رہا ہے یا بن رہا ہے، یہ کوئی اچھا نہیں بننے جا رہا، کیونکہ ایک بڑی پارٹی جب اپوزیشن میں بیٹھے گی ایوان میں اور وہ چارج ہوگی جھگڑے کے لیے، تو وہاں بھی آپ ایک بڑا دنگل دیکھیں گے۔ اور کے پی کے میں تو آبویسلی ہوگا، کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کی وجہ شہرت آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح خبروں میں رہتے ہیں، اور وہ بالکل اس طرح اپنے آپ کو ماچو مین سمجھتے بھی ہیں اور پریٹینڈ بھی کرتے ہیں اور عمل بھی اس طرح کرتے ہیں۔ تو اس طرح کہ بندے اگر کے پی کے میں وزیر اعلیٰ ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھے کہ یقینی طور پر ایک جھگڑے کی جو فضا اور ماحول ہے وہ تیار پڑا ہے۔ یہی صورتحال جو ہے جو نظر آ رہا ہے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی یا اس حکومت پر کوئی وفاق اور اس طرح کے جو ادارے ہیں جو ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ ظاہر ہے کے پی کے اسٹریٹجیکلی بہت اہم صوبہ ہے۔ بلوچستان اور کے پی میں ڈیپ اسٹیٹ یا وفاقی حکومت کسی طرح بھی اس طرح کا ٹکراؤ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ دونوں صوبوں میں بڑی جو ڈیلیکیسیز ہیں اسٹریٹجی کی، پالیسیز کی، اور ان کے ساتھ جو بارڈر ملتے ہیں افغانستان کے، ان سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل ہیں جن کو کبھی بھی ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ گرے زون میں نہیں چھوڑے گی اور آٹومیشن پہ ان کو جانے نہیں دے گی کہ وہاں ایک ایسی گورنمنٹ بیٹھی رہے جو منمانی بھی کرے اور وہاں جو فارن پالیسی ہے خاص طور پر اور سیکیورٹی ایشوز ہیں ان پر اثر انداز ہوں۔ تو پہلے سے ہی ایک ایسا سینیریو بننے جا رہا ہے جس میں اب لگ رہا ہے کہ جو کاؤنٹر ایفرٹس ہیں عمران خان کی اس موو کو فیل کرنے کے وہ ہو جائیں گے، اور وہ اس صورت میں ہو سکتے ہیں کہ وہاں جو توڑ پھوڑ کا عمل ہے وہ شاید تیزی سے ہو جائے۔ اور دوسری طرف اس اعلان کے بعد کہ پی ٹی آئی کسی حکومت کا حصہ نہیں بننے جا رہی، مکمل اپوزیشن میں ہوگی، اور یہ ساری چیزیں، تو اتنا بڑا جو نمبر ہے آزاد لوگوں کا جن میں سے ایک بڑی میجارٹی پہلی مرتبہ اقتدار میں آئے ہیں، ان کے لیے خود ایک فیصلہ کن یہ گھڑی ہے کہ وہ 5 سال اسی طرح کنفرنٹیشن میں اور ٹرولنگ میں، مخالفت میں، احتجاج میں گزاریں گے، یا اس سسٹم کے بینیفیشری ہوں گے ایز ایم این اے اور ایم پی اے۔ تو یہ بھی خود ایک جو سوال ہے اور جو مایوسی پیدا ہوگی پی ٹی آئی کے جو نیو الیکٹڈ ممبرز ہیں ساری پارلیمنٹ میں، ان کے لیے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ اسی صورتحال میں رہنا چاہتے ہیں یا وہ اپنی جو ہے وہ لائلٹیز تبدیل کر کے مسلم لیگ یا کسی اور جماعت میں شامل ہو کر اس حکومت کا حصہ بن جائیں یا بینیفیشری ہوں۔ میرے خیال میں جو آنے والے دن ہیں ان میں جو آزاد امیدواران ہیں ان پر یہ آنسلاٹ ہمیں تھوڑا بڑھتا ہوا نظر آئے گا، کے پی کے لیول پر بھی اور مرکز میں بھی، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو یہ پالیسی کلیئر کر کے ایک جنگ کا طبل بجا دیا ہے، اور دوسری طرف بھی اس کی تیاری ابھی سے ہو رہی ہوگی، اور جب اس طرح کی صورتحال ہوگی کہ جو وزیر اعظم ہوگا آنے والا ایکسپیکٹڈ جو ہے میاں شہباز شریف، ان کو ایک اہم صوبہ جو ہے پاکستان کا وہ نہ ویلکم کرے گا، نہ ان کو وہاں آنے دے گا، نہ ان کی پارٹی کو وہاں کام کرنے دے گا، تو نیچرلی ایک ٹکراؤ والی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہوگی۔ ہم امید کرتے تھے کہ یہ الیکشن جو ہے اس کے نتیجے میں ایک اسٹیبلٹی آتی اور پی ٹی آئی بھی اپنا تھوڑا کنڈکٹ تبدیل کر کے اس سسٹم کو کہیں نہ کہیں انگیج کر لیتی، اور اب اپنے لیڈرشپ کے لیے، عمران خان کے لیے اور باقی جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کے لیے کوئی تھوڑا راستہ بنا لیتی، لیکن لگ نہیں رہا کہ اس سے کوئی پی ٹی آئی راستہ بنائے گی۔ آنے والے دنوں میں بھی ایک تصادم کی صورتحال ہوگی جو کسی بھی طرح ملک کی اسٹیبلٹی، اکانومی اور باقی جو چیزیں ہیں سوشل فیبرک کی، ان کے لیے کوئی اچھا شگون یا اچھا سینیریو نہیں ہوگا۔ تو ہم جس طرح ایکسپیکٹ کر رہے تھے سارے تجزیہ نگار کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ پی ڈی ایم پارٹ 2 ہوگی، لیکن اتفاق سے وہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کھپے پارٹ 2 بننے جا رہی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو اسٹوریز ہیں وہ آنے والے دنوں میں انفولڈ ہوں گی، بڑی دلچسپ ہوں گی، اور اس میں دوبارہ سے پی ٹی آئی، ان کی لیڈرشپ، کارکنان اور باقی جو ان کے لائل ہیں، شاید ان کا ایک بڑا امتحان جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ
وہ اگر یہ حکومت لمبی چلتی ہے تو کم از کم 5 سالوں کے لیے وہ اپوزیشن میں اور اسی رول میں جو مزاحمت اور مخالفت والا ہے اس میں بیٹھے رہیں گے، اور ایک شہباز شریف صاحب کی رہنمائی میں ایک جو نسبتاً کمزور حکومت ہوگی وہ ان سے برسر پیکار ہوگی۔ تو یہ ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ جو دوسری ڈیولپمنٹس ہیں ہم آنے والے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔